अस्सलाम वालेकुम। बंदा मैं बहुत छोटा सा हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, करम है। मेरा जितना व्यूवर है ना, वो स्क्रॉल करके ना पीछे देखे कि जो एक से तकरीबन 1.5 साल में जो कुछ हुआ है ना, मैंने एग्जैक्टली टाइम पे बताया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, साजिशों के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। मैं कोई बहुत बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ या मेरा कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सोचना, देखना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना और बता देना कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है। आपको ये बताया आज से तकरीबन 1.25 साल पहले या 1.5 साल पहले, ये बताया, यानी कि पीडीएम की हुकूमत नई नई आई थी उस वक्त में बताया कि जो इलेक्शन है ये मार्च अप्रैल 2024 में होंगे, इसका घर ये बनता है। ठीक है ना, इसी लैंग्वेज में बोला जाता है कि ये इसका घर बनता है। अच्छा, उसके अंदर जो तयशुदा प्रोग्राम था, जो मियाँ नवाज शरीफ से मतलब सारी रिक्वेस्ट की गई कि इस मुल्क को संभालो, ये सब जो है ना न्यूक्लियर करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, ये सब बेड़ा गर्क कर देंगे, ये सबूत है, सबूत दिए गए। मियाँ साहब या दिसंबर में ये मामला कर बैठते हैं। उससे पहले जो था ना ये होता है कि इलेक्शन जो था ना 2024 में होगा, मार्च अप्रैल के अंदर होगा। ठीक है, और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसके बाद जो था ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है DGISI की, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। अब मैं उस पर कोई गलत अल्फाज बोल दूंगा तो नामुनासिब होगा, लेकिन आप समझते हैं। मतलब झूठ थी, एक चाल थी, एक फरेब था, एक आंखों में धूल झोंकना था, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ मतलब कह सकते। फिर गंदे अल्फाज होते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, मार्च अप्रैल का जो घर बनाया था वो बिल्कुल ठीक था, और ये कहा था कि पीडीएम की हुकूमत जो है ना, जो ये बनेगी हुकूमत PMLN, इस हुकूमत को एक्सटेंड करेगी 1 साल के लिए। ठीक है ना, लेकिन इलेक्शन के बारे में ये अनाउंस कर देंगे कि भाई फुल तैयारी करके खुद असम्बली तोड़ देंगे, ये अपना जनवरी में टूटती है या फरवरी में टूटती है, जो भी बनता है, और इसकी मार्च में या अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। मार्च ही ज़्यादा बन रहा था। ठीक है, और इसके अंदर ये भी था कि 3 मार्च को जो था ना सेनेट के इलेक्शन होते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए डिले हो जाएंगे। कोई आफत नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आफत में पाकिस्तान आई भी है और पाकिस्तान आफत में आया हुआ है। अभी भी आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि अगर मार्च से इलेक्शन लेट होते हैं तो सेनेट के इंतखाबात कैसे होंगे। ठीक है, कानूनी फलाना टिमकाना, ये सारी जो है ना अकल के ऊपर पत्थर मारने वाली बातें होती हैं कि जी वो कैसे होगा। अच्छा, स्टैब्लिशमेंट के जो है ना आला कार रहा शुरू से पीपल्स पार्टी, माँ सिवाय एक आधी दफ़ा के, और उसके बाद उन्होंने जूते चाटने के ऊपर आए हुए हैं। वही काम जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ था, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। जब एक तय कर लिया प्रोग्राम, कह दिया कि ये होगा, तो फिर ना तो अख्तर मैंगल साहब पीछे हटे, ना मौलाना चुप करके देखते रहे। लेकिन मौलाना नहीं बोले, मौलाना का कसूर आ जाता है। मौलाना को बोलना चाहिए था कि हमने इस तरतीब से लेकर चलना है कि इख्तियार किसी और के हाथ में जाए ही ना, पॉलिटिशियन अपने हाथ में रखे, जिम्मेदारी उठा ली है तो वो तोड़ निभाए। पीपल्स पार्टी ने जो जनाब अंदर से जड़े काटी। अब ये कल निकली बिलावल की चीखें, अभी चीखें निकली थी, तो आज जनाब जरदारी साहब ने वो थूका हुआ चाटा, जो बिलावल ने थूका वो जरदारी ने चाटा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। अब इनको पता लगा कि ओहो हम तो इस्तेमाल हो गए। क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को पता लगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बेहिसी की उस मेराज पर हैं कि जिसका कुछ सानी नहीं है। कि 2021 में अगर आप देख लें, उनसे कहा जाता है जनाब मियां नवाज शरीफ फाइट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ फाइट कर रही हैं, लोग आपको गालियां दे रहे हैं। वो कहते हैं जनाब आप भी गालियां दें। मतलब गाली प्रूफ है। बेहिसी की उस मेराज पर हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और बेशुमार लोग जो है ना बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हैं, जी बैड कॉप गुड कॉप। और नहीं, खुदा के बंदे, मुझे कोई एक सहाफी, कोई एक बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल ओनर, कोई से बड़े से बड़ा ताकतवर शख्स, कोई छोटे से छोटा ताकतवर शख्स, कोई इज्जतदार आदमी ये बताए कि वो अपने भाइयों के आगे, बहनों के आगे, बच्चों के आगे मजबूर हो जाता है या कि नहीं हो जाता। क्या ये बात हकीकत है या कि नहीं है।
زیادتی بھی برداشت کرتا ہے اور بہت کچھ برداشت کرتا ہے، نقصان برداشت کرتا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، اس کو رشتہ اس کا توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور بعض ٹائم وہ خود اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بے شمار مسالے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ نواز شریف کیا انسان نہیں ہے؟ اس کا بھائی نہیں ہے کیا؟ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو سنبھالوں گا، تو وہ شہباز شریف صاحب لعنت بنے ہوئے ہیں اور پوری پارٹی کی واٹ لگا دی ہے، اور میاں نواز شریف مر جائیں گے ایک دفعہ یہ نہیں کہیں گے۔ پھر وہ بڑی بیٹی ہے مریم نواز، وہ مر جائے گی، وہ یہ نہیں کہے گی کہ چاچا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ کیا ساری ذمہ داری ایک شریف فیملی کی ہے؟ باقی سارے منحوس جو ان سے ہیں نا، وہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے، معذرت، میں الفاظ اپنے واپس لے رہا ہوں، باقی سارے کے سارے جو ان سے ہیں نا وہ بے قصور ہے۔ کیا کسی صحافی نے سچ نہیں بولنا؟ کیا کسی بڑے نے سچ نہیں بولنا؟ کیا کسی پارٹی کے اندر کسی اور نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھانا کہ میں ٹھیک ہے نقصان اٹھاتا ہوں لیکن میں منہ پہ سچ بولتا ہوں؟ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ اب جو ہے نا پیپلز پارٹی کو چکر آئے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو گئے، اس لیے کہ آپ نے تو 2 نمبری کی کا ٹائم گزارا نا۔ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این، شہباز شریف کی میں بات نہیں کر رہا، اور ان کے ساتھ یہ جو بغل بچے لگے ہوئے نا، ایون ان کا سایہ وہ بھی ساتھ میں نہیں کھڑا ہوگا۔ سب کو پتا ہے ووٹ کس کا ہے، سپورٹ کس کی ہے، کرزما کس کے پاس ہے، ڈائریکشن کون دے سکتا ہے، کس کے ہاتھ میں یہ گیم ہے، سب کو پتا۔ لیکن بے حس آدمی ہے، وہ بس چپٹا رہتا ہے ساتھ میں، گا رہے ہیں ایفیشنسی یہ وہ۔ میاں نواز شریف کے منہ سے کتنے کتنے غلط الفاظ نکلوائے ہیں اس شخص نے، نہیں جی میں نے بات کر لی جی، میں جی بس جی۔ تو ابھی وہ بھگت رہے ہیں، لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، انٹرسٹنگ گیم کیا ہے؟ انٹرسٹنگ گیم یہ ہے کہ جو مین پروگرام تھا نا، جو مین پروگرام تھا وہ تھا چائنا کا، کہ اس خطے کو پیسفل کرنا، یعنی کہ پاکستان کو، افغانستان کو، اور اس سارے پیسفل کرنا، اور یہاں سے ٹریڈ ہوگی۔ چائنا کو میں بتا چکا آپ کو کہ 2 حصوں میں، ایک اس کو اسی سائڈ سے ٹریڈ کرنی ہے، یہ اس کا راستہ ہے، یہ اس کی گلی ہے، یہ اس کی گزرگاہ ہے، اور پھر وہ سرائے گوبی کی جو دوسری سائڈ ہے نا، ووہان، کینٹن، شینجن، ٹھیک ہے نا، سب بیجنگ، یہ سب دوسری سائڈ پہ، وہ 40% حصہ ہے، لیکن 60% حصہ اس سائڈ پہ ہے۔ 60% حصے کے درمیان میں سرائے گوبی ہے، ایئر لفٹ تو ہے لیکن نہ ٹرین بن سکتی نہ ٹرالے بن سکتے۔ اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چائنا میں 5 ٹائم زون ہے، امریکہ میں 4 ٹائم زون ہے، کتنا ایک لمبا راستہ کاٹے گا یہ، اس کو اسی سائٹ کو جو ہے نا یوز کرنا ہوگا۔ اور آنے والے وقت میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے نا وہ ایگریکلچر ہوگی۔ تو اب مختلف ایگریکلچر کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدتا ہے چائنا اور بہت ساری بیچتا ہے۔ جو بیچنے والی ہے اس کے لیے اس کو راستہ چاہیے، جو خریدنے والی ہے اس کے لیے بھی راستہ چاہیے، لیکن کسی لمٹ میں۔ اس کو آئل چاہیے، اس کو گیس چاہیے، اس کو مزید انرجی چاہیے، اس کو کیمیکلز چاہیے، اس کو یہیں سے ٹریڈ کرنی ہے اگر اس نے اپنی انڈسٹری چلانی ہے اور اس نے اپنا ایگریکلچر سے چلانا ہے۔ تو یہ ساری جی صورتحال ابھی جو انسان ہے جس جگہ پہ لے کر آئے ہیں اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں یا وہ آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جو ایسا ایسا وعدہ کرتی ہے کہ انسان کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے اور پھر لے جا کے چھوڑ دیتی ہے۔ $100 ارب دے رہے ہیں جی، یوں کر لو وہ کر لو، شہباز شریف صاحب بھی لگ گئے، میری سپیڈ بہت ہے اور آپ کی طاقت بہت ہے، مل کے جناب کام چلا لیں گے، بھائی میرا نہ آئے تو میں وزیر اعظم، اگر وہ آ گیا تو پھر بس میں ہی رہ جاؤں گا نا۔ زرداری صاحب نے بھی یہی چال چلی، میں صدر بن جاؤں گا، تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، بھتیجا تمہارا جو ہے نا وزیر داخلہ بن جائے گا، اور حمزہ جو ہے نا ہمارا بھتیجا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا۔ کیا بات ہے، نواز شریف وہیں پہ بیٹھے رہے دھمکی کے طور پہ، جو مریم ہے وہ گھومتی پھرتی رہے، جلسے جلسے کرتی رہے، بس کیا زبردست پلاننگ کی۔ دیکھیں نا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ ابھی تو یہ جو ڈالر کے اوپر ایکشن ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، ہر شخص جانتا ہے جو کاروبار میں انٹرنل بڑے کاروبار کے اندر ہے کہ جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہو نا،
وہ 2-3 مہینے تو صبر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو نا کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں ہر معاملے میں شبر زیدی کیسے بولا تھا، کس کے فون آئے تھے؟ وہ کسی سویلین کے آئے تھے؟ کس کے فون آئے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو؟ یہ کیا فری میں فون آ گئے تھے؟ تو بھائی ان چیزوں کے اعلانات کرنے سے نا کچھ دن کے لیے خاموشی ہوتی ہے، پھر شور آتا ہے، اور وہ ایسا آتا ہے کہ وہ لپیٹ کے لے جاتا ہے۔ اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتہ ہے یہ سرکل ہی 5 سال کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ الیکشن گندا کر دیں یا لیٹ کر دیں اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں نا اگلے 5 سال تک ٹھیک ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ نا، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ولاگز میں بتایا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ صرف راستہ دکھایا گیا۔ اب جو عوام آئے گی نا وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جانا تھا، کیونکہ آج تک یہ جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جوتیاں پہن کے ہم نے جانا کہاں ہے، اور پھر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ سول کورٹ میں کیس چلے گا یا یہ آرمی کی کورٹ میں چلے گا۔ یہ 100-150 بندہ پکڑنے سے نا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واہ جی واہ، ختیجہ شاہ کو پکڑ لیا۔ آپ پتا کریں کہ وہ کس سہولت میں ہے، کیا وہ قیدیوں والی سہولت میں ہے، قیدیوں والے حالات کے اندر ہے، یا کسی خاص سہولت کے اندر ہے عمران خان کی طرح؟ عمران خان کو ایک دن کے لیے نہیں قید کاٹنی پڑی، اس کو بالکل VVIP اندر ماحول ملا، اس کی دوائی سے لے کے ہر چیز تک اس کو ملی ہے۔ اس ملک کی واٹ لگا دی گئی۔ تو ٹینشن نہیں لینی، لیکن سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نا سرخ رو ہونا کہ یا اللہ ہم سچ بولتے رہے، جو نظر آتا رہے وہ بولتے رہے۔ میاں نواز شریف پہلی دفعہ جو نا، جو میں جتنی تاریخ ہے دیکھی ہوئی، پہلی دفعہ وہ سیاست کر رہے ہیں جس کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ میاں صاحب ان کو ان کے حال پہ چھوڑو اور پھر دیکھو۔ میاں نواز شریف سے مطلب ایک طرح سے کہہ رہا ہوں کہ میں الفاظ نہیں بولنا چاہ رہا، کیسے جھک کے جو انسان انہوں نے مدد مانگی کہ بچاؤ اس ملک کو۔ پھر ایک اچھا ہے وہ 2 منہ ہیں نا، کبھی ایک آ جاتا ہے پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تیسرا آ جاتا ہے وہ ہوگا، میں تو نہیں تھا، میں تو یوں ہوں۔ لیکن ہمارے کسی شخص کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے مالی حالات کیا ہیں اور کل مالی حالات کیا ہوں گے اور کل مالی حالات کیا تھے، یہ بات نہیں کرنی آپ نے، یہ تو غداری ہے نا جی۔ باجوہ صاحب کیا تھے آج کیا ہیں، یہ نہیں بات کرنی۔ فیض حمید پہ آپ شور مچاتے رہیں، پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، نہ آصف غفور ہٹے گا، نہ فیض حمید ہٹے گا، نہ کوئی اور ہٹے گا۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت جو نا، یہ جو کام کرنے کے لیے چلے ہیں بھائی، آپ بتائیں نا ابھی چترال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو کل نواز شریف آگے کیا وہ جنگ لڑنے کے لیے جائے گا؟ اگر آپ یہ کام کر رہے ہو تو وہاں پہ جنگ لڑے گا کون؟ نواز شریف۔ تو یہ نہیں صورتحال جو سا نا، یہ نظر نہیں آ رہی۔ باقی یہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ، یا یہ جو اپنا نواز شریف کو دھوکہ دے کے سازش کر کے جھوٹ بول کے مدد بھی لے لی، ٹھیک ہے، ان کی حکومت کو جو سا نا، ان کے ٹیم کو یوز بھی کر لیا، بھائی کو بھی ان کے سامنے کھڑا کر دیا، مسلط بھی کر دیا، اور وہ ڈھیٹ آدمی جو سا نا وہ اپنا اسی طریقے سے بیٹھا رہے گا، بات کرتا رہے گا۔ تو میاں نواز شریف بھی مجبور ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہر شخص کی مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک کمزوری ہوتی ہے، کرتا رہے بس۔ پھر میں غلط الفاظ بول رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا، لیکن یہ میری رائے ہے اپنی، کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے۔ تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، لمبا ہو گیا ایز یوزول ولاگ۔ اوکے، اللہ حافظ یار، سبسکرائب کر دیا کرو، اور جو ہے نا لوگوں سے بھی کروا دیا کرو، آپ کی مہربانی، اور لوگوں کو نا ریکمینڈ کر دیا کرو، واٹس ایپ کے تھرو کرو، جیسے بھی کرو، کہ یار یہ اس سے جو ہے نا ریچ بڑھتی ہے اور بہتری ہو جاتے ہیں معاملات نا، پھر بات کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔